नाज़रीन, खित्ते में और दुनिया में एस्केलेशन बढ़ रही है और दुनिया अपने इक़दामात की वजह से और इसराइल को ना रोकने की वजह से आलमी जंग की तरफ तेज़ी के साथ बढ़ रही है। और अभी की सबसे बड़ी खबर नाज़रीन ये सामने आ रही है कि उर्दुगान की जानिब से फ़लस्तीन में अपनी फ़ौजें उतारने का ऐलान किया गया है। जी हाँ, ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। ये किसी इस्लामी मुल्क की जानिब से पहला अनाउंसमेंट सामने आया है और तुर्की जैसे मुल्क की जानिब से जो कि आखिरी जो अजीम मुसलमानों की सल्तनत थी उसका वारिस है, सल्तनत उस्मानिया, और यरूशलेम जिसकी विरासत थी वो भी तुर्की थे। तो तुर्की की जानिब से ये अनाउंसमेंट सामने आई कि वो कंसिडर कर रहे हैं कि फ़लस्तीन में वो अपनी फ़ौजें उतार दें। इसके साथ ही तेल अवीव और वाशिंगटन में जो है वो खलबली मच गई है। और जो रिस्पॉन्स इजराइल की जानिब से आया है, इजराइल ने उर्दुगान का हशर सद्दाम हुसैन जैसा करने का उसकी धमकी दी है और तुर्की को इराक बनाने की धमकी दी है, नेटो को बुलाने की धमकी दी है। तो यहाँ पर मामला जो है वो बहुत गड़बड़ हो गए हैं। दूसरी तरफ इजराइल की जंगी काबीना की मीटिंग मुकम्मल हो चुकी है और उस मीटिंग में रिस्पॉन्स तय कर लिया गया है कि किस तरह का अटैक करना है। उनकी आयरन डोम बैटरीज, टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल्स वहां पर ट्रांसफर की जा रही हैं बहुत बड़ी तादाद के अंदर। तो ये एक्सक्लूसिव खबर भी आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इजराइल इलाकाई जंग की तरफ जा रहा है या इस वक्त उसके ऊपर हिजबुल्लाह का खौफ तारी है। और इसी दरमियान जब इजराइल हमले की तैयारी कर रहा है तो हिजबुल्लाह के हमले रुके नहीं हैं। हिजबुल्लाह उसी तरह से इजराइल पर अटैक कर रही है जैसे पहले कर रही थी। हाँ, साथ साथ वो अपनी तैयारी भी कर रही है। लाखों जंगजू, इवैक्यूएशन, सुरंगों के अंदर मामलात, हेडक्वार्टर खाली किए जा रहे हैं। सीरिया में भी कुछ इवैक्यूएशंस हो रही हैं। मिडल ईस्ट में आप देख लें, इराक, शाम और यमन, ये सारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं। तो इस तरह की तैयारी भी भरपूर तरीके से जारी है। तो ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन जो खबरें सामने आ रही हैं आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, एस्केलेशन बढ़ रही है और मिडिल ईस्ट में हम सिर्फ इतनी दूरी के ऊपर खड़े हैं कि ट्रिगर दबने वाला है, डेटोनेटर दबने जैसी दूरी के ऊपर हम सिर्फ आ खड़े हुए हैं इन 300 दिनों की जंग के बाद। और इस्लामी मुल्कों के लिए नाज़रीन बहुत सख्त इम्तिहान आगे आ रहा है। उसकी वजह यह है कि इस्लामी मुल्कों के जो अवाम हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, वैसे तो सारी दुनिया के अवाम भी बहुत गुस्से में है और एहसास नदामत और एहसास शर्मिंदगी के अंदर है। लेकिन अगर खासकर हम इस्लामी मुल्कों में देखें और अरब कंट्रीज के अंदर देखें तो वहां पर प्रेशर बहुत बढ़ रहा है और वहां के लोग अब कबूल नहीं करेंगे कि उनकी हुकूमतें इसी तरह चुप साध कर बैठी रहें और बेबसी की तस्वीर बनी रहे। तो अंदर से वो जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है और इन गवर्नमेंट्स को अब जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। और ये जो नाज़रीन मार्का है ना, दरअसल वो हक व बातिल की शनाख्त का मार्का भी बन गया कि यानी जो फ़लस्तीन के साथ खड़ा है इसका मतलब वो हक के लिए लड़ रहा है, जो खामोश बैठा है इसका मतलब वो इसराइल के साथ खड़ा हुआ है। तो ये हक व बातिल की शनाख्त का मार्का है। इसमें जो खामोश रहेगा वो नुकसान उठाएगा और आइडेंटिटी आपकी अजमत, आपकी सुवरेनिटी उसी सूरत में बरकरार रहेगी जब आप मैदान में उतरेंगे। तो इसी दरमियान, इसी पस मंजर के अंदर सबसे बड़ी खबर आपसे ये शेयर कर रहे हैं कि उर्दुगान की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आ गई है। उर्दुगान ने कहा है कि दे आर कंसिडरिंग टू एंटर इनटू पैलेस्टाइन। अपनी फौजें फ़लस्तीन में भेजने के लिए वो कंसिडर कर रहे हैं, इस चीज़ की तैयारी हो रही है। और ये किसी भी मुस्लिम मुल्क की जानिब से ऐसा खुला ऐलान जो है वो पहली बार आया है। इससे पहले किसी मुस्लिम मुल्क ने नहीं कहा कि हम अपनी फौजें जो हैं वो भेज रहे हैं। तो इसका जो इजराइल से रिस्पॉन्स नाज़रीन सामने आया है वो भी इस बात का सबूत है कि आलम इस्लाम को ये मार्का लड़ना ही लड़ना होगा, वगरना जो शैतानी ताकतें हैं वो सबको निकल जाएंगी। तो पहले मैं उर्दुगान का बयान आपके सामने रखता हूं, फिर जो इजराइल का रिस्पॉन्स आया वो भी शेयर करता हूं। उर्दुगान सेज टर्की माइट एंटर इजराइल टू हेल्प पैलेस्टाइन्स। तुर्की जो है वो फलस्तीन के अंदर दाखिल होगा, इजराइल के अंदर ऑक्युपाइड इजराइल के अंदर दाखिल होगा टू हेल्प पैलेस्टाइन। उर्दुगान सेज टर्की माइट एंटर इजराइल टू हेल्प पैलेस्टीनियंस, वॉइस ऑफ अमेरिका। अब ये ईरान की न्यूज एजेंसी, उर्दुगान वॉन्स दैट टर्की में एंटर इजराइल। ये 2-3 मीडिया के बयानात मैंने आपके सामने रखे हैं। वैसे ये मतलब पूरी दुनिया के मीडिया की ये सबसे बड़ी जो खबर है वो इस वक्त बनी हुई है। अच्छा, अब इजराइल को इस बात की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है और इजराइल को जब भी तुर्की को बात करता है तो उसकी तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात है। एक तो तुर्की जो है वो नेटो का मेंबर है, फिर तुर्की के साथ इजराइल के ताल्लुकात हैं, यानी तुर्की में इजराइल का बहुत बड़ा नेटवर्क ऑपरेट करता था। 7 अक्टूबर के बाद फिर जो मामलात हुए, फिर सैंक्शंस लगी, वो ख़त्म हो गया। बहुत हद तक इजरायली कंपनीज वहाँ पर हैं। फिर इजराइल और तुर्की का एक नॉर्मलाइजेशन प्रोजेक्ट चल रहा था
اور یہ 7 اکتوبر اگر نہ ہوتا تو کچھ دنوں کے اندر اردگان وزٹ کرنے والا تھا اسرائیل کا، ٹھیک ہے؟ تو ان کا ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے، وہ جو آذربائیجان سے کہا جاتا ہے کہ پائپ لائن آتی ہے، وہ کہاں سے گزر کر آتی ہے؟ تو وہ تو ترکی کے ساتھ بہت آگے بڑھ رہے تھے اور ترکی ان کے ساتھ بہت آگے بڑھ رہا تھا۔ تو اب جب ترکی بات کرتا ہے تو ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو اردگان بات کرتا ہے اس کو ویسٹرن میڈیا کوٹ کرتا ہے، تو اس طرح بات مطلب وہ اثر رکھتی ہے۔ یعنی ایران کو ایک سٹیٹمنٹ دے تو اسرائیل کے لیے بڑا آسان ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو مطلب وہاں پر ایکسپلائٹ کرنا اور کہنا کہ یہ دیکھو یہ تو ایران دہشت گرد ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اردگان بات کرتا ہے تو اس کی اہمیت ہے۔ اور اگر ہم باقی ملکوں کی بات کریں جیسے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، تو وہ تو کوئی سخت بیان دیتے ہی نہیں ہیں اسرائیل کے خلاف، تو وہ پھر جا نہ جا صرف ترکی آ کر بچتا ہے۔ تو جب بھی وہ اس طرح کا بیان دیتا ہے، حالانکہ اس کا کردار ابھی تک وہ آئیڈیل تو نہیں رہا جیسا ہم چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی اگر ہم ان کمپیریزن دیکھ رہے ہیں تو ترکی کے جو ہے نا ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، اور اس بیان کی بھی ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ بھائی تمام اسلامی ملک بے بسی کی تصویر بنی ہوئی اور غلام بنا کر رکھا ہوا ہے، تو جب کوئی ملک یہ کھڑا اور ترکی کہ ہم فوجیں بھیجنے لگے ہیں تو یہ کوئی معمولی چیز تو نہ ہوئی۔ تو اس پر جو اسرائیل کے فارن منسٹر کا بیان آیا ہے وہ 100 سالہ یا پھر 75 سالہ تاریخ کا کہہ لیں کہ ان کے شیطانی دور کو سمجھنے کا یہی ایک بیان ہے۔ اس کے بعد آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی۔ اسرائیل کا فارن منسٹر کہہ رہا ہے کہ تمہارا حشر جو ہے وہ ہم صدام حسین جیسا کریں گے، اور ترکی کی جو فیٹ ہے وہ عراق والی ہونے والی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل، اسرائیلی فارن منسٹر لائکنز اردگانز threat to Iraq's Saddam Hussein. Remember how that ended. یاد کرو کہ صدام حسین کیسے ختم ہوا تھا، اس کا جو حشر ہوا تھا، اس کی جو فیٹ تھی، تمہاری بھی وہی فیٹ ہوگی۔ تو بندہ پوچھے کہ صدام حسین کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ صدام حسین کو تو اس لیے ختم کیا گیا تھا، اس کے پاس ویپن آف میس ڈسٹرکشن تھا، تو اس کی فیٹ کا اردگان کی فیٹ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جی ہاں، یہ وہ اصل بات ہے جو آپ کو سمجھنے کی ہے، اور یہی بات ہے کہ میں معمر قذافی کا 5-7 مرتبہ بیان دہرا چکا ہوں، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فلسطین جو ہے وہ عربوں کی فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ تو یہ معمر قذافی، صدام حسین، یہ جو بڑی شخصیات ہیں، یہ سمجھتی تھی کہ فلسطین کو آزاد کروانا ان کی سب سے بڑی ایک جو ہے نا پریورٹی ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کے لیے بیسیکلی سب سے بڑا خطرہ بن چکے تھے، اور پھر اسرائیل نے جو ہے ان کو ختم کروایا۔ جب گلف وار ناظرین ہوئی تھی تو اس میں کیا ہوا تھا کہ صدام حسین نے 39 راکٹ جو ہیں وہ تل ابیب کے اوپر داغے دے۔ یہ اسلامی دنیا میں پہلی بار تھا کہ کسی مسلم ملک کی جانب سے راکٹس تل ابیب پر داغے گئے ہو، تو اسرائیل کو وہ کسی طور پر ہضم نہیں ہوا۔ تو یہ 1990 کی بات ہے آلموسٹ۔ تو اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ کو کنونس کرنا شروع کیا کہ وہ عراق کے اوپر حملہ کرے، اور یہ کرنے میں ان کو آلموسٹ جو ہے وہ 13 سال لگے۔ اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ ان کی ماضی کو اگر آپ ان کا کوئی بھی فیصلہ جانچنا چاہتے ہیں تو ماضی کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ تو 13 سال لگے کنونس کرنے میں امریکہ کو کہ وہ عراق کے اوپر حملہ کرے، اور جو وار آن ٹیرر ہوئی اور جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا، جس کو ٹرمپ آج کہتا ہے کہ وہ انسائیڈ جاب تھی، تو یہ سننے میں کتنا عجیب لگتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ وار اور ٹیرر میں وہ تمام طاقتیں ختم ہوئیں، اس کے نتیجے میں جو جنگیں چھڑی وہ تمام طاقتیں ختم ہوئیں جو اسرائیل مخالف تھی؟ یہ کتنا عجیب لگتا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کیا، تو اس طرح انہوں نے وہ سارا کچھ کیا۔ 10 لاکھ جو مسلمان ہیں وہ لقمہ اجل بنے عراق جنگ کے اندر، 20 لاکھ مہاجر بنے، اور اب یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں اردگان کو، تمہارا حشر بھی صدام حسین والا کریں گے اور ترکی کا حشر وہ کریں گے۔ یعنی کہ صدام حسین کا حشر تو امریکہ اور نیٹو کے ذریعے ہوا تھا، یعنی مینلی امریکہ کے ذریعے، لیکن ظاہری بات ہے نیٹو اور امریکہ میں فرق ہی کیا ہے۔ تو یہاں پر وہ نیٹو کنٹری کے خلاف ایک نیٹو کنٹری کو لے کر آ رہے ہیں، کیا یہ وہ کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ان کی بدماشی کا لیول چیک کریے کہ یہ چھپاتے نہیں ہیں، یعنی ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے کہہ دیا ہاں ہم نے صدام حسین کا یہ حشر کیا تھا اور تمہارا بھی وہی کریں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ ان کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ تو یہ ان کی بدماشی کا لیول چیک کریں کہ وہ مطلب سب مسلمان ملکوں کے اوپر کیسے بدماش بنے ہوئے ہیں۔ اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ جو ہم عربوں کے اوپر تنقید تو کرتے رہتے ہیں، اور جو کہ ظاہری بات ہے تنقید بنتی بھی ہے، لیکن اگر ہم ایک فیکٹر دیکھیں نا، تو ماضی میں جیسے صدام حسین یا معمر قذافی کو ایک عبرت کا نشان بنایا گیا، تو وہ بیسیکلی ان سارے عربوں کے لیے بنایا گیا تھا کہ اگر تم نے دوبارہ کوئی ہینکی پھینکی کی اسرائیل کے خلاف تو پھر تمہارا بھی یہی حشر کریں گے۔ تو اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم اسلام کا سب سے فیصلہ کن مارکا ہے۔
اگر کسی نے اپنی ڈگنیٹی سوورینٹی بچانی ہے تو اس کے راستہ اس کے سامنے ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کس کے خلاف لڑنا ہے، اور لڑنا ضروری ہو گیا ہے کہ جب آپ ایسے جوتی کے نوک کے نیچے رکھے گئے ہوں اور آپ کے بڑے لیڈرز کو ایسے عبرت کا نشان بنایا گیا ہو اور آپ کو آج بھی وہی دھمکیاں مل رہی ہوں، تو آپ کے پاس ریزسٹنس کے سوا کوئی چارہ نہیں بنتا ہے۔ تو ترکی کا بھی بڑا زبردست رسپانس آیا ہے، کرارا جواب انہوں نے ان کو دیا ہے، اور ترکی کے فارن منسٹر نے کہا کہ نیتن یاہو کا انجام ایسا ہوگا جیسا کہ ہٹلر کا ہوا۔ ٹرکش فارن منسٹر issued a statement saying just as the end of the genocidal Hitler came, so too will be the end of the genocidal Netanyahu. Just as the genocidal Nazis were held accountable, جیسے کہ وہ پوری کی پوری نیشن held accountable تھی، those who seek to destroy the Palestinian will also be held accountable. تو یہ جو نیشن اس وقت فلسطینیوں کو تباہ کرنے کے اوپر تلی ہوئی ہے، ان کو بھی انجام بھگتنا ہوگا۔ Humanity will stand with the Palestinian. انسانیت فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ You will not be able to destroy the Palestinian. اور تم فلسطین کو تباہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوگے۔ Turkish foreign minister says Erdogan is the voice of humanity conscience. اردگان جو ہے وہ ہیومینٹی کے وائس بن چکے ہیں۔ Those who seek to silence this just voice. جو بھی طاقتیں اس انصاف پسند آواز کو دبانا چاہتی ہیں، اسپیشلی دا انٹرنیشنل زائنسٹ سرکل، خاص کر کہ یہ جو عالمی صہیونی سرکل ہے انکلوڈنگ اسرائیل، آر ان دا اسٹیٹ آف گریٹ پینک، وہ اس وقت گریٹ پینک کے اندر ہیں۔ ہسٹری ہیز اینڈیڈ دا سیم وے فار دا آل جینوسائڈل پرپریٹرز اینڈ دیئر سپورٹرز، اور ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ تمام جینوسائڈل ریجیمز کا انجام کیسا ہوا، اور عبرتناک انجام ان کا ہوا، اور اس کا انجام بھی جو ہے وہ عبرتناک ہوگا۔ یہ اس وقت ان کا جو ہے وہ رسپانس سامنے آیا ہے، تو بات آگے بڑھ رہی ہے۔ میں ایک امریکی جنرل کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جنرل ڈاگلس مکریگر، بڑے فیمس یہ امریکی جنرل ہیں، ریٹائر ہیں اس وقت، لیکن میڈیا کی ایک بڑی شخصیت اب بن چکے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں اردگان ایشوڈ اسٹارٹ وارننگ ٹو اسرائیل سیز ٹرکی کین انٹر اسرائیل جسٹ ایز وی انٹر ان کاراباخ اینڈ لیبیا۔ لیبیا کی حکومت کو انہوں نے سپورٹ دی تھی 2020 کے اندر۔ دا کرنٹ ایڈمنسٹریشن از لیڈنگ امریکہ ٹو ورلڈ وار 3۔ ایک ٹاپ امریکی جنرل کہہ رہا ہے کہ ہماری امریکی انتظامیہ جو صہیونیت کی غلام بنی ہوئی، جو نااہلی کی حدوں تک پہنچی ہوئی ہے، کسی امریکی صدر نے یہ نہیں کیا جو اس وقت بائیڈن کر رہا ہے۔ ایسی سپورٹ اسرائیل کو کبھی حاصل نہیں ہوئی، سپورٹ رہی مگر ایسی کبھی نہیں ہوئی۔ اگر تھوڑا سا کچھ غزہ میں واقعہ ہو جاتا تھا تو ایک ہنگامہ مچ جاتا تھا، اور امریکہ کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ یہ زیادہ نہ پھیلے۔ اس لیے اس بار بھی جو کچھ غزہ میں سٹارٹ ہوا تو سب کا یہی تھا کہ بھائی یہ جلدی جلدی رک جائے گا، تو ایسی سپورٹ کبھی بائیڈن نے نہیں دی۔ تو بائیڈن کی اس پالیسی کی وجہ سے دنیا ورلڈ وار کی طرف جا رہی ہے، یہ امریکی جنرل کہہ رہا ہے، میں یہ باتیں آپ سے نہیں کر رہا ہوں۔ اچھا اب ناظرین آگے چلتے ہیں۔ جو اسرائیل حملہ کرنے جا رہا ہے لیبنان کے اوپر، بہت بڑی بڑی خبریں ہمارے پاس آ چکی ہیں۔ ناظرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم اس واقعے کو 3 ڈائمینشنز کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ ایک تو ڈائمینشن یہ ہے کہ یہ واقعہ کروایا کس نے، یہ ہوا کیسے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دروز کمیونٹی جو ہے وہ تمام ایریاز میں سیریا ادھر ادھر آپریٹ کر وہاں پر موجود ہے لیبنان میں، تو دروز کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اسرائیل ہر طرف جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات کہ ایک طرف اسرائیل کا ماضی ہے، اس کا ایک ریکارڈ ہے کہ وہ ایسکلیشن ڈومیننس کے اوپر یقین رکھتا ہے، اس کی پالیسی یہی رہی ہے، یعنی بدماشی، یعنی کوئی ایک مکہ مارے تو تم نے 4 مکے مارنے، اس کے تحت اس کا قبضہ قائم رہا ہے۔ اور جو تیسری ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ آج یہ بدماشی ختم ہو چکی ہے، آج اسرائیل کانپ رہا ہے، کس سے؟ اسلامی ملکوں سے نہیں، ایکسس آف ریزسٹنس ہے، حزب اللہ سے اور یمن سے اور عراقی تنظیموں سے اور ایران سے، ان کے جواب سے، ان کی طاقت سے آج اسرائیل جو ہے وہ کانپ رہا ہے۔ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ حملہ طے کرے گا کہ کون سی تھیوری ٹھیک ہے، کیا اسرائیل کی واقعتاً بدماشی ختم ہو چکی ہے، کہ اسرائیل واقعتاً ڈر رہا ہے یا نہیں، تو اس کے اوپر بھی سمجھ لے کہ چیزیں جو ہے وہ طے ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلی خبر تو میں آپ کے سامنے یہ رکھ دوں جو پہلی ڈائمینشن ہے، ناظرین نیتن یاہو نے جو ہے وہ ملنے کی کوشش کی ہے دروز کمیونٹی کی فیملیز کے ساتھ جن کے وہاں پر وہ ہوئی ہیں، کیجویلٹیز ہوئی ہیں، تو ان فیملیز نے نیتن یاہو سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اب ذرا دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ڈائمینشن ہے کہ اس کا مطلب دروز کمیونٹی کو پتہ ہے کہ یہ واقعہ کیسے ہوا ہے، یعنی اب تو یہ بھی چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کیا یہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ آئرن ڈوم کا ایرر ہوا اور اٹیک ہوا، لیکن اب یہ اسی میں ایک اور چیز بھی پرویل کر رہی ہے اور انڈر ڈسکشن آ رہی ہے کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر وہاں پر اٹیک کیا،
اب یہ تو طے ہو گیا کہ وہ ساری دریوز کمیونٹی تھی. پہلے یہ ہوا کہ یہ آئرن ڈوم کا ایرر ہے جس کو اسرائیل ساری بات نہیں مان رہا, لیکن اب اس سے بھی اگلی چیز آ چکی ہے جو ڈسکس ہو رہی ہے کہ کیا یہ جان بوجھ کر واقع اٹیک کیا گیا ہے, یعنی ایرر نہیں تھا بلکہ اسرائیل نے باقاعدہ دیکھا کہ وہاں پر یہ میچ ہو رہا ہے اور انہوں نے باقاعدہ میزائل وہاں پر داغا. اس لیے یورپی یونین نے کہا کہ ہمیں انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن چاہیے, وہ اسرائیل کے اوپر اعتبار نہیں کر رہے ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ دروز کمیونٹی کیوں نہیں مل رہی نیتن یاہو کے ساتھ, ٹھیک ہے. اچھا, دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے جنگی کابینہ کا اجلاس ہو چکا ہے اور اس میں رسپانس طے کر لیا گیا ہے. نیتن یاہو کے سامنے پلانز رکھے گئے, جو بہت سارے پلانز اسرائیلی ملٹری نے طے کیے تھے وہ پلانز نیتن یاہو کے سامنے رکھے گئے, اور اس میں سے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے کہ لیبنان کے اوپر حملہ کس لیول کا ہوگا, کون سی لوکیشن ہوگی, کون سا ٹائم ہوگا, اس حملے کا سائز کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. اور سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ لمیٹڈ بٹ سگنیفیکنٹ اٹیک کرے گا, لمیٹڈ بٹ سگنیفیکنٹ اٹیک. تو اگر واقعتاً یہی بات ہے, کیونکہ یہ خبر اسرائیل کا سارا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ لمیٹڈ اینڈ سگنیفیکنٹ اٹیک, یعنی اسرائیل علاقائی جنگ نہیں چھیڑنے جا رہا ہے, علاقائی جنگ سے مراد لیبنان کے اوپر حملہ نہیں کرنے جا رہا ہے ایز اے وار, وہ صرف ایک سیٹل دا سکور جیسے یمن کے اوپر حملہ ہوا تو ویسا ہی لمیٹڈ بٹ سگنیفیکنٹ کہ روٹین کے حملے سے ہٹ کر ہوگا لیکن جنگ کے لیول کا نہیں ہوگا. تو اگر واقعتاً ایسا ہے کہ اگر یہی طے ہوا ہے اور ایسا ہی حملہ اگر ہوتا ہے لمیٹڈ بٹ سگنیفیکنٹ, تو پھر وہی جو میں نے آپ کو ڈائمنشن بتائی کہ اس کا مطلب اسرائیل کی جو بدماشی ہے وہ ختم ہو چکی ہے, اسرائیل کا جو ڈر ہے اس کا مطلب وہ 100% جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکا ہے. مثال کے طور پہ اس کو آپ سادہ الفاظ میں سمجھیے, یعنی کہ کیا اسرائیل کو کوئی امن کی فکر ہے؟ تو بالکل نہیں ہے. کیا اسرائیل حزب اللہ کو ختم کرنا چاہتا ہے؟ بالکل ختم کرنا چاہتا ہے. کیا ان کے پاس اس وقت حزب اللہ کے اوپر اٹیک کرنے کا جواز موجود ہے؟ بالکل ہے, بھونڈا ہی صحیح لیکن جواز تو موجود ہے, ہمیشہ ان کے پاس ایسے ہی جواز ہوتے ہیں. کیا امریکہ اور یورپ اسرائیل کے ساتھ ہیں؟ بالکل ساتھ ہیں. کیا مسلمان ملک تمام بے بس ہیں؟ بالکل بے بس ہیں, ابھی تک تو کسی کی فوج پہنچی نہیں نہ ہے. اچھا, تو پھر جنگ کرنے میں دقت کیا ہے؟ یعنی ماضی کا ریکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ آپ ایسکلیشن ڈومیننس کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور آج جنگ کرنے کے لیے تمام چیزیں آپ کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہے, گراؤنڈ سیٹ ہے آپ کے لیے. اس سے پہلے جو اسرائیل نے جنگیں کی ہیں اتنی تو گراؤنڈ کبھی سیٹ ہوئی نہیں, آج تو سب سے زیادہ گراؤنڈ سیٹ پڑی ہوئی ہے. تو پھر مجھے بتائیے دقت کیا ہے, پھر حزب اللہ کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیا ان کو یہ فکر ہے کہ حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا تو یہاں پر 57 اسلامی ملکوں کے لشکر نکل کر آ کر اسرائیل پر حملہ آور ہو جائیں گے؟ کیا ان کو کسی قسم کا ڈاؤٹ ہے کہ امریکہ براہ راست انٹروین نہیں کرے گا؟ ایسا تو کوئی ڈاؤٹ نہیں, ان کو پتا ہے کہ امریکہ براہ راست بھی انٹروین کر جائے گا, ان کے پاس نیوکلیر بم بھی ہے, سامنے کسی کے پاس نیوکلیر بم نہیں ہے, نہ امن کی فکر. تو کیا فکر کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف حزب اللہ کی فکر ہے, یہ حزب اللہ کا ڈر ہے جو اس وقت حاوی آ چکا ہے, اور یہی جیت ہے فلسطین کے اتحادیوں کی. یہ 75 سالہ ریالٹی آج فائنلی بدل چکی ہے, ٹھیک ہے, اور ایسی طاقتیں فلسطین کی اتحادی ایمرج کر گئی ہیں جو اسرائیل کو ٹکر دے سکتی ہیں. تو اس لیے جنگ کا اب نتیجہ بالکل مختلف آنے والا ہے. اسرائیل اپنی ول اس طرح سے نہیں منوا سکتا, اسرائیل جو ہے اس طرح سے اب اپنی بدماشی جاری نہیں رکھ سکتا ہے, اور یہ قبضہ سارا بدماشی کے اوپر تھا. تو اسرائیل کا جو کنٹرول تھا مڈل ایسٹ کے اوپر, وہ کنٹرول آج ختم ہو چکا ہے. اس حملے نے طے کرنا تھا کہ یہ کنٹرول واقعتاً اسرائیل کے پاس ہے یا نہیں ہے, یا جو دوسری تھیری چل رہی تھی کہ اب ان سے یہ کنٹرول چلا گیا ہے, اب حزب اللہ اور یمن بڑی طاقتیں مرج کر گئی ہیں, تو اس حملے نے جو ہے وہ طے کر دیا ہے. اب اسی کے اوپر دیکھیں دوسری امپورٹنٹ چیز کہ ایموس ہوچسن, جس کے بارے میں اب آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹاپ ڈپلومیٹ ہے, بائیڈن کا دست راست ہے, اس نے اسرائیل کو یہ کنوے کیا ہے اور دھمکی ہمیں اس انداز میں. وہ جو اس سے پہلے اس کی لیبنان کے اعلیٰ عہدیدار کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی وہ ہم آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں. لیبنان کے اعلیٰ عہدیدار نے کہا کہ کیا تم اسرائیل کی طرف سے دھمکیاں میں لگانے آتے ہو یا تم آنیسٹ میڈیٹر کا تمہارا کردار ہے؟ تو اس کے بعد آ کر ایموس ہوچسن نے اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر تم نے بیروت کے اوپر حملہ کیا تو پھر چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی. یعنی اسرائیل نے بے شک یہ طے کیا ہے کہ وہ لمیٹڈ بٹ سگنیفیکنٹ اٹیک کرے گا, لیکن اگر اس لمیٹڈ اٹیک میں بیروت آ گیا, بے شک حملہ لمیٹڈ ہی ہوا لیکن بیروت اگر ٹارگٹ ہوا تو ایموس ہوچسن کہہ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے پھر آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. لیکن یہ ایک ڈائمنشن ہے. اصل جو ڈائمنشن اب ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور جو چیزوں کو طے کرے گا, جو علاقائی جنگ کو طے کرے گا, وہ طے کرے گا حزب اللہ کا رسپانس.
اس سے پہلے یہ تھا کہ اسرائیل کا رسپانس طے کرے گا کہ علاقائی جنگ ہوگی یا نہیں، اور ماضی میں مڈل ایسٹ میں جو کچھ ہوا ہے وہ اسرائیل ہی طے کرتا ہے، کیونکہ ایسکلیشن کا جو اختیار ہے، ایسکلیشن کی جو ڈومیننس ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، وہ جب چاہتا ہے معاملے کو بڑھا دیتا ہے، جب چاہتا ہے معاملے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیکن آج وہ ایسکلیشن کا اختیار جو ہے وہ حزب اللہ کے پاس آ چکا ہے۔ وہ کیسے؟ یعنی اسرائیل حملہ کرتا ہے، چاہے وہ بیروت پر کرتا ہے یا نہیں کرتا، چاہے ایموس اوچیسن کے بعد وہ بیروت کو نکال کر کسی اور شہر کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور لمیٹڈ اٹیک کرتا ہے، لیکن اب سوال سارا یہ اٹھ رہا ہے کہ حزب اللہ اس حملے کو کیسے پرسیو کرے گی؟ یعنی بے شک بیروت کے اوپر حملہ نہیں ہوا، لیکن کسی اور شہر کے اوپر حملہ ہو گیا، اور حزب اللہ نے کہا کہ یہ تو ہمارے اوپر اب اٹیک ہو گیا، اس لیے ہم اعلان جنگ کرتے ہیں۔ تو اب وہ حزب اللہ طے کرے گی، ایران طے کرے گا، روس ان کوارڈینیشن طے کرے گا کہ وہ اس حملے کو کیسے پرسیو کرتے ہیں اور کیا وہ جنگ چھیڑتے ہیں یا نہیں چھیڑتے۔ یہ حزب اللہ کے ہاتھ میں اب چلا گیا، اسرائیل کے ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ اسرائیل اس وقت پوری طرح سے خوف میں مبتلا ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے چینل کا ایک اور بیان دیکھیے، ہیزیٹیشن ان اسرائیل so far exists regarding the possibility that the response against Hezbollah could lead to a comprehensive war and intelligence is not clear on the issue of Iran not joining۔ کہ hesitation ہے اسرائیل میں کہ جو ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ کمپریہنسو وار کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور یہ بھی انٹیلیجنس کلیئر نہیں ہے کہ کیا ایران اس جنگ سے دور ہی رہے گا یا نہیں، یا وہ واقعتاً آئے گا، تو وہاں پر بھی ایک معاملہ گڑبڑ ہے، حالانکہ ایران اوپنلی کہہ چکا ہے کہ وہ آئے گا۔ A political source in the entity, the escalation in the north is linked to Hezbollah's reaction to the expected attack on Lebanon۔ کہ جو ایسکلیشن ہے، جو علاقائی جنگ ہے، وہ حزب اللہ کا رسپانس طے کرے گا کہ حزب اللہ اس کو کیسے پرسیو کرتا ہے، کہ حزب اللہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے حملہ ہو گیا، اب ہم اسی لیول کے اوپر دوبارہ سے لڑائی جاری رکھیں گے، یا وہ فردر چلا جاتا ہے اور فردر ایسکلیٹ کر جاتا ہے، تو یہ حزب اللہ کا رسپانس ہی بتائے گا۔ تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آج کے دور کی 7 اکتوبر کے بعد یہ ایک نئی ڈائمنشن ہے کسی جنگ میں۔ اس ڈائمنشن کے ساتھ اسرائیل کے جو کانفلکٹس ہیں، اسرائیل کے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ معاملات ہیں، وہ کبھی دیکھے نہیں۔ 2006 میں بھی جو ایسکلیشن کا کنٹرول تھا وہ اسرائیل ہی کے پاس تھا، حزب اللہ تو اس وقت بھی جنگ نہیں چاہتی تھی، لیکن یہ اسرائیل تھا جس نے جنگ چھڑی۔ اچھا، اب ناظرین اس کے ساتھ ساتھ تیاریاں بھی دونوں طرف ہو رہی ہیں۔ اسرائیل میں بھی آئرن ڈوم کی بیٹریز ابھی پتہ چلا کہ وہ شفٹ ہو رہی ہیں، اس سے پہلے ٹینکس اور آرمڈ وہیکلز، اور حائفہ میں، تل اویو میں ہائی الرٹ تیاریاں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ادھر لیبنان میں بھی تیاریاں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہاں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو دونوں فریق تیاری کر رہے ہیں کہ وہ ہر ڈیولپمنٹ کے لیے تیار رہے۔ حسن نصر اللہ نے جنگ کے لیے تمام پلانز اپروو کر دیے ہیں، اور ساتھ ساتھ سیریا میں جو ٹھکانے حزب اللہ کے وہ ایویکویٹ کیے جا رہے ہیں، وہ پوزیشن جو ہے وہ بھی ایویکویٹ کی جا رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل کہیں بھی کسی بھی وقت ایئر سٹرائک تو کر سکتا ہے، تو وہ سرنگوں میں تمام کمانڈرز اور حزب اللہ ممبر جو ہیں وہ جا رہے ہیں۔ اور ساتھ جو حزب اللہ ہے وہ مسلسل تیاری کر رہا ہے کہ امیجیٹلی اگر اس کو سینکڑوں اور ہزاروں میزائل داغنے پڑے اسرائیل کے اوپر تو اس کے لیے بھی وہ تیار ہے۔ اور ساتھ یمن سٹینڈ بائی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب اسرائیل کا جو ہی رسپانس ہوگا اس کے بعد پھر یہ سارے کوارڈینیٹڈ اٹیک ایک طرح سے کریں گے۔ اسی درمیان ناظرین کیا ہو رہا ہے کہ حزب اللہ جو ہے وہ اٹیک بھی کر رہی ہے۔ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اور یہ بھی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ یعنی ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹوٹل ڈیفینسو پوزیشن میں ہوتے ہیں، یعنی اس وقت حزب اللہ کو ٹوٹل ڈیفینسو پوزیشن میں ہونا چاہیے تھا۔ اب وہ ڈیفینسو کی تو تیاری کر ہی رہے ہیں، لیکن جو روٹین کے حملے تھے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، یعنی مختلف بلڈنگز کو نشانہ بنانا، مختلف پوزیشنز کو نشانہ بنانا وہ جاری ہے۔ یہ میں کہتا ہوں کمال ہو گئی ہے، یہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسرائیل جب حملے کرنے کی بات کر رہا ہوتا تھا تو ہر طرف کھلبلی مچ جاتی تھی کہ اسرائیل آ رہا ہے، اسرائیل آ رہا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ حزب اللہ کہہ رہی ہے آنے دو، اور الٹا وہ حملے جاری رکھے ہوئے، تو یہ تو انتہا ہو چکی ہے، یہاں پر یہ ریالٹی بدل چکی ہے۔ تو یہ اس وقت کی اہم ترین اور تازہ ترین خبریں ہیں۔ کچھ اور خبریں بھی ہمارے پاس تھیں، لیکن ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے۔ اگلی ویڈیو میں بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ، گولان ہائٹ کو کیسے اسرائیل کی لیگل ٹیریٹری ریکگنائز کرنے کی کوششیں امریکہ، آسٹریلیا اور ادھر ادھر ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور وینزویلا میں فلسطین کے اتحادی، زبردست اتحادی، تیسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ امریکہ جو ہے وہ ان کی حکومت گرانا چاہتا تھا اور ابھی بھی ان انتخابات کو ریکگنائز نہیں کر رہا۔ رشیا نے ریکگنائز کر دیا، وہاں پر حالات بہت بگڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وینزویلا بہت امپورٹنس کا حامل اور فلسطین کا بھرپور اتحادی۔ تو اگلی ویڈیو میں کوشش کرتے ہیں کہ وہاں کے حالات بھی آپ کے سامنے رکھیں۔ تو یہ تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔